बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ बिलाल कुतुब और आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन स्पेशल। कैसे लोग हैं जिनकी के कसम जो है वो अल्लाह ना सिर्फ के सुनता है बल्कि कबूल करता है। एक सहाबी की बहन जो है, उन्होंने किसी यहूदन के साथ लड़ाई की, उसका दांत तोड़ दिया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फैसला आया तो आपने कहा कि इसका भी दांत तोड़ा जाएगा। जो सहाबी थे उन्होंने कसम खाई कि खुदा की कसम मेरी बहन का दांत तो नहीं तोड़ा जाएगा। अब देखिए, अगर ये बात यहाँ तक छोड़ दी जाए तो अल्लाह के रसूल ने तो हुक्म सुना दिया, कहा कि खुदा की कसम नहीं। कुछ वक्त गुजरा और इन लोगों की आपस में सुलह हुई और फिर ये सहाबी रसूल के पास आए, और जब आए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे, और बजाय इसके कि उससे कुछ सुनते, सहाबा से कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो कसम खा लें तो खुदा उनकी कसम की हया करता है। अब गौर कीजिए, लफ्ज़ क्या इस्तेमाल किया मेरे मोहम्मद ने, खुदा उनकी कसम की हया करता है। फिर मेरे मोहम्मद ने ही तो कहा ना कि हया की कई किस्में होती हैं, और उनमें से 70 किस्मों में से एक जो किस्म बताई वो क्या बताई कि आप हया को ईमान का हिस्सा करार देते हैं। ख़वातीन हज़रात, अल्लाह के भी ईमान का ये लोग हिस्सा बन जाते हैं। और ये कैसे लोग होते हैं? एक हदीस में आया कि इनके जिस्म से हमक आती है। ये लफ्ज़ तो हमक का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अगर यूँ कहूँ कि इनकी गुर्बत की वजह से, इनकी फ़कीरी की वजह से इनके जिस्म से लोगों को बदबू आती है तो अदब के दायरे से निकल जाऊँगा। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो जहाँ पर जाके गवाही देते हैं, इनकी गवाही नहीं मानी जाती। अगर ये कहीं रिश्ता मांगने जाते हैं, इनका रिश्ता वहाँ कबूल नहीं होता। अल्लाह के रसूल कहते हैं कि ये अल्लाह की कसम को खा लें तो फिर अल्लाह इनकी कसम को पूरा कर देता है। ये कैसे लोग होते हैं? गौर कीजिएगा, इंतहाई अदब के साथ इन लोगों की नमाजों का, हज का, ज़कात का जिक्र नहीं है, इनके किरदार का जिक्र है जिस पे खुदा हया फरमा रहे हैं। ख़वातीन हज़रात, आज कसम पे, झूठी कसम पे, झूठ और सच की तकसीम पे बात करेंगे। ये बात जो है, ये मुझे अपनी ज़ाती तौर पे दिक्कत इसलिए लगती है कि हमने बहुत से आर्गूमेंट जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपने झूठ के ऊपर लबादा ओढ़ने के लिए ख़ुद तख्लीक कर लिए हैं। आपका तारुफ़ करवाता हूँ, इंतहाई मोहतरम मेरी बेटी अरूज आसिफ, अस्सलाम वालेकुम। अरूज, इंतहाई ममनून हूँ कि आप तशरीफ़ लाती हैं। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि सुबह के प्रोग्रामों में ना वही लोग आते हैं जो कि उलमा इकराम हैं। अगर आप सोशल सेक्टर से किसी को बुलाएं तो कोई तशरीफ़ नहीं लाता। बरक़ात लेने आते हैं। क्या बात है, क्या बात है। और इंतहाई ममनून मेरे उस्ताद मोहतरम अब्दुल कवी साहब, मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? और इंतहाई मोहतरम हमारे साथ, आप इनको बहुत से प्रोग्रामों में देखते रहे हैं, कारी अब्दुल क़य्यूम साहब। कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत, वैसे ही मोहब्बत है जो कि दीन की बातें करे, और इनकी दीन की बातें सुन के इंसान की जो ईमान की हालत है वो करवटें लेने लग जाए, करवटें लेने लग जाए। हज़रत, आपसे इब्तदा करता हूँ बात की। ये जिस चीज़ को हम कसम कहते हैं, ये कसम क्या चीज़ है? इसकी तफसीर या इसकी तशरीह क्या है? कसम क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफू बिल उक़ूद वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला ला युआखिज़ुकुमुल्लाहु बिल्लग़्वि फ़ी अयमानिकुम वलाकिन युआखिज़ुकुम बिमा कसबत क़ुलूबुकुम। बिलाल कुतुब साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने कसम के मुताल्लिक़ कुरान मजीद में बहुत सारी आयात में ज़िक्र किया कसम की अहमियत के मुताल्लिक़, और कसम के फ़ज़ाइल या उसके जो हुकूक़ हैं, या ऐसी सूरत में कि जब आप कसम को तोड़ बैठते हैं तो उसकी सूरत में जो आपके ऊपर शरीयत ने हक़ नाफिज किया है उसके मुताल्लिक़ अल्लाह तबारक व तआला ने भी और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बहुत तफसील के साथ जिक्र किया है क्या कसम ये है कि आप किसी शख्स को, ऐसा बंदा जो आप पे बिलीव नहीं कर रहा, आप उसको यकीन दिलाना चाह रहे हैं, आप उसके साथ कोई एग्रीमेंट जो है वो कर रहे हैं, और उसमें आप उसको ओथ दे रहे हैं कि ये जो बात मैं कह रहा हूँ ये ठीक है। वो आप पे यकीन नहीं कर रहा जी, और आप उसको यकीन दिलाने के लिए कह रहे हैं कि मैं कसम खा रहा हूं कि मैं सच कह रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, अदब के साथ ये बात कह रहा हूं, कि सुनने वाले के नज़दीक आपका किरदार इतना कामिल नहीं है, और आप अपने किरदार को ज़्यादा कामिल बनाने के लिए कसम का सहारा ले रहे हैं। ये बात दुरुस्त होगी?
ایسا بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، اس سے زیادہ سچی بات تو کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم نہیں جا رہے جو اللہ قسم کی بات، میں تو فرد کی بات کر رہا قسم کی بات بتانے لگا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بات کے اندر تائید پیدا کرنے کے لیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے قسم کھاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ ابھی اس وسلم طرف نہیں ہم جائیں گے، ابھی خدا جو قسمیں کھا رہے ہیں ہم اس طرف نہیں جائیں گے. قاری صاحب، کبھی صاحب، مذہب کے اندر قسم کا کوئی شرعی حد ہے، کوئی اس کا مقام ہے، یا یہ ایک رواج ہے جس کو کہ مذہب نے اڈاپٹ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قسم تو ہمارے اس میں زبان میں اور بر صغیر کے اندر اس کو بولا جاتا ہے، ورنہ عربی کے حوالے سے اور قرآنی لغت کے حوالے سے اور احادیث میں اس کو حلف کہتے ہیں. اور حلف، جی ٹھیک. جو آیت مقدسہ قاری صاحب نے تلاوت فرمائی، صورتحال یہ ہے کہ حلف ہوتا کیوں ہے. حضور کا یہ بھی فرمان ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر. اس کا معنی یہ ہے کہ ہمارا سارا عدالتی نظام جو ہے اس کے اندر دو چیزیں بنیادی ہیں، ایک شہادت کی اور ایک حلف کی. شہادت سے مراد ہے میں نے دیکھا. شہادت کا معنی یہ ہے کہ دو افراد جو کچھ دیکھ چکے ہیں اور ان کے علم اور یقین کے مطابق جو سچ ہے اس کے مطابق جو گواہی دیں گے، اس کو شہادت کہتے ہیں. اور جو آدمی منکر ہے یعنی مدعا علیہ ہے، اس کے اوپر یمین اور حلف یعنی قسم ہے. اب قسم کے حوالے سے یہ ہے کہ جب اللہ رب العالمین کی حرمت، اس کی عظمت، اس کی تقدس جو ہر انسان کے ذہن میں ہے، خواہ اوپر والا کہہ دیں، خواہ اللہ کہہ دیں، خواہ گاڈ کہہ دیں، ہر دانشور سمجھتا ہے کہ ایک ہی ذات مقدسہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے. اس کی حرمت اور عظمت اور تقدس کو سامنے رکھتے ہوئے جب اس کا نام آئے گا کہ واللہ، اللہ کی قسم، باللہ، اللہ کی قسم، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ یہ آدمی اپنے اندر کا جو باطن تھا اس کو ظاہر کر رہا ہے اللہ کے نام نامی کو بیان کر کے. واہ واہ، کتنی ذمہ داری کی بات ہے. اس لیے میں گفتگو وہی کرتا ہوں کہ ذرا آدمی سوچ کے بات کرے. معنی یہ ہے کہ جب اللہ کو ہم درمیان میں لے آئے، چلو یہ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا نام جب درمیان میں آ گیا تو اب یہ نام نامی اس قدر باعظمت ہے کہ سننے والے کے لیے بھی اس میں عظمت ہے، کہنے والے کے لیے بھی اس میں عظمت ہے. اگر کہیں عدالت کے اندر موجود ہے تو جو کرسی پہ بیٹھے اس کے لیے بھی یہ نام باعظمت ہے. تو اللہ کی عظمت کو جب ہم شامل کر لیتے ہیں تو اسی کا نام حلف ہے. صحیح. اور جب ہم حلف اٹھاتے ہیں، یہ جملہ ذرا پھر سے کہیے، جملہ بڑا اہم، کہ کسی کی عظمت کو جب ہم اپنے گفتگو میں، اللہ رب العالمین کی عظمت، حرمت، تقدس، اس کی تمام اوصاف اور صفات کو سننے والے بھی، بولنے والا بھی، اور جس کے سامنے بات کی جا رہی ہے، ان تمام حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے جب آدمی کوئی چیز کہتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اس کا نام حلف ہے. ٹھیک. اور حلف کہنے کے یہ فائدے ہوں گے، حلف کہنے کا مجھے بھی فائدہ ہوگا کہ میں نے اپنے بات کے اندر ایک وزن پیدا کیا. پہلے میری بات تھی، میری زبان جھوٹ کہہ سکتی ہے، اب میری بات نہیں ہے. میں اس ذات کو سامنے لا رہا ہوں جو خود صداقت کا خالق ہے، جو عدالت کا خالق ہے، جو میرا بھی خالق ہے اور میری زبان کے بول کا بھی خالق ہے. مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میری بات میں ایک وزن آ گیا، سننے والے کے اندر احترام پیدا ہو گیا. میاں ابھی عبدالقوی کی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بات ہے. اور جس جج کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں اس کے سامنے بھی، کیونکہ اس کا ایمان کا مرکز بھی اللہ ہے. اچھا، میں ابھی اس سے بھی لیتا ہوں. ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم سجاد. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، خیریت سے ہیں آپ؟ سر ایسا ہے کہ میں نے آج سے 10 سال پہلے مالی فائدے کے لیے قسم اٹھائی تھی جس سے مجھے 10 گنا زیادہ نقصان ہو چکا ہے. شاباش. تو مجھے قرآن و حدیث کے بتائیں، اس سے مجھے مزید تو نقصان ہوگا، کیا کروں میں اس کے لیے؟ مزید ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، یہ تو یار بڑا مقدر کا معاملہ آپ نے بڑا کہتے ہیں نا، یہ تو اللہ کی پکڑ میں آپ آ چکے. بس حضرت قسم کھائی تھی اور مال کا نقصان ہو گیا، یہ کفارے کی بات کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھنا چاہیے کہ کیا آپ اس کا کفارہ دینا بھول گئے تھے، یا آپ نے کفارہ بھی دے دیا لیکن اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے؟ کفارہ ہے کیا؟ کفارہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7ویں سپارہ میں سورۃ المائدہ میں فرمایا فَكَفَّارَتُهُ اِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ، کہ تم نے اگر قسم کھا لی اور وہ قسم تم پوری نہیں کر سکے، توڑ بیٹھے ہو، تو ایسی صورت میں تم جو ہے وہ 10 مسکینوں کو، غریب لوگوں کو کھانا کھلاؤ گے، یا پھر ان کو 10 بندوں کو کپڑے جو ہے وہ دو گے کپڑے پہنانے کے لیے، یا پھر یہ ہے کہ تم ایک غلام جو ہے وہ آزاد کرو گے. اگر ان تینوں چیزوں میں سے کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر 3 دن کے یہ روایت ہم قرآن سے لے رہے ہیں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے. ٹھیک ہوگی بات. اب یہاں پہ یہ جو آپ نے کہا کہ یہ کفارہ ہے، تو وہ تقدس والی بات میں آپ کے ساتھ بعد میں آتا ہوں کہ یہاں پہ تقدس ہے اور یہاں پہ اس کا کفارہ جو ہے وہ رکھ دیا گیا. عروج، آپ کی طرف میں یہ بات کو اس طرح لے کے آ رہا ہوں. دیکھیے،
یہاں پہ ہم 4 لوگ بیٹھے ہیں، لیکن یہاں پہ جس طرح سے ہم اس ماحول کو دیکھ رہے ہیں، جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے وہ اس طرح سے نہیں دیکھ رہا. ٹھیک ہے. اب اس چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہ ایک پرسیپشن ہے. میں ایک چیز کو دیکھتا ہوں، میرا ایک نقطہ نظر ہے اس کے بارے میں، اور میں پورا یقین رکھتا ہوں کہ وہ ایسا ہی، لیکن ایک اور طرف سے شخص دیکھ رہا ہے، وہ اس کو اور اینگل سے دیکھ رہا ہے. دونوں ہی سچ ہو سکتے ہیں. معاشرے میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے. ایسا ہے نا؟ ہر انسان کا اپنا سچ ہے. ہر انسان کا اپنا. اس کا مطلب کہ اگر دنیا میں 7.5 بلین لوگ ہیں تو 7.5 بلین سچ ہوں گے. تو یہ جو ہم جھوٹ اور سچ میں تقسیم معاشرے میں کرتے ہیں، خاص طور پہ مذہبی رنگ میں اگر اس کو صرف دیکھا جائے، تو اس پہ کیا کیا چیزیں لگیں گی، کن چیزوں کا اثر ہوگا کہ میں کہوں کہ یہی سچ ہے جو میں نے دیکھا اور یہ جھوٹ ہے جو کہ آپ فرما رہے ہیں؟ کیا کن چیزوں کا نقطہ نظر؟ جھوٹ اور سچ کو اگر ہم پلڑے میں تولیں اور اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں تو ایک طرف شیطانیت ہے اور ایک طرف رحمانیت ہے. ٹھیک ہے. اب اگر میں اپنا سچ لے کے جھنڈا، جو کہ آج کل ہر کوئی اپنے اپنے جھنڈے لے کے نکلا ہوا ہے، تو ہر انسان کا اپنا سچ تو ہے، مگر ہمارا کرائٹیریا کیا ہے سچ کا؟ قرآن ہی وہ کرائٹیریا ہے ہم سب کے لیے جو ہمیں بتاتا ہے کہ سچ کیا ہے، کیا جھوٹ ہے. میں سچ اور جھوٹ کو قرآن کے سوا حضرت آپ کی اجازت سے حدیث کو بھی سمجھتا ہوں کہ اگر حدیث کہہ رہی ہے تو وہ بھی سچ ہے، چاہے وہ میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے. اگر محمد نے کہہ دیا تو وہ بات ختم ہو گئی، اگر اللہ نے کہہ دیا تو وہ بات ختم ہو گئی. لیکن یہاں پہ صرف بات حدیث اور قرآن کی نہیں ہے، ہم اپنے نظریات رکھتے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ نے ایک بڑی آسانی ہمارے لیے پیدا کی. آسانی یہ پیدا کی کہ حدیث قدسی میں خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک مسئلہ آتا ہے اور تم اس مسئلے کے اوپر جو بیان کر رہے ہو پورے علم کے زور پہ کر رہے ہو اور پورے ایمانداری سے کر رہے ہو. تقاضا کیا ہے؟ علم، اور پورا علم اور پوری ایمانداری. اور خدا کہتا ہے تمہارا فیصلہ غلط ہے. تو خدا یہ کہ تمہیں اجر ہے. اس کا مطلب غلط ہونے کا اللہ اجر دے رہا ہے. آپ کے پاس کرائٹیریا کیا ہے؟ ایمانداری اور اگر تم نے ایمانداری اور علم کے زور پہ فیصلہ کیا اور وہ صحیح ہے، دوہرا اجر ہے. اب اللہ تو آپ کو دونوں طرف سے اجر دے رہا ہے. یہاں پہ معاملہ جو آتا ہے نا، میرے خیال میں وہ صرف کردار کا آتا ہے. بلال بھائی بالکل آپ کی بات درست ہے. یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم اپنی زندگیوں میں رول ماڈلز لے کے چل رہے ہوتے ہیں. جب تک ہماری زندگی میں رول ماڈل نہ ہو ہم ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتے، بیکاز یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کہیں دیکھ کے آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو جس کو جو ہمارے رہنما ہیں وہ کون ہے، اگین اب وہ پوچھا جائے گا آج کل کے رہنما کون ہمارے بنے ہوئے ہیں، آج کل کے رول ماڈلز کون بنے ہوئے ہیں؟ ہمارے بالی ووڈ، ہالی ووڈ، XYZ کے جو ماڈل، جو ایکٹرز اینڈ XYZ. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ قرآن کی روشنی میں ہمارے ہاں قرآن. ایک ادب سے بات کروں، اور یہ بڑا بھائی ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، یہ بات آپ کو بالکل نہیں سچتی کہ آپ کہیں کہ ہمارے ماڈل جو ہیں وہ ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے، کیونکہ ہماری بہت سی بچیوں کے ماڈل آپ ہیں. وہ جب آپ کو دیکھتی ہیں اور آپ کی تبدیلی کو دیکھتی ہیں تو وہ اس کو کوڈ کرتی ہیں. آپ بھی سارا چودھری ہیں، ستائش ہیں، اور میری تو ابھی پچھلے دنوں بات ہوئی، ہمارے ہاں ایک خاتون ہے جو کہ سٹیج پہ ڈانس کیا کرتی تھی، میری نرگس، ان کا اصل نام کچھ اور ہے. انہوں نے خدا کی قسم جس لب و لہجے میں میرے سے بات کی، میں سوچ رہا تھا کہ میں اگر یہ نہ جانتا کہ یہ خاتون نرگس ہے اور یہ ڈانس کیا کرتی تھی، مفتی صاحب میں خدا کی قسم میں سمجھتا ہی کہ عالمہ بیٹھی ہے. اتنی ایمانداری سے، اتنی سچی بات اور اتنی فراست اور فہم کے ساتھ کہ میں یہ سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ خاتون ہے جس کا کہ امیج میرے پہ ہے. یہ تبدیلی ہے. حضرت میرا سوال آپ سے، حضرت آپ سے، وقفے میں بالکل تھوڑا سا ٹائم ہے. ایک شخص جو ہے وہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، اس کا مطلب کہ یہ جو حضرت فرما رہے تھے کہ وہ اللہ کی قدر کو، اللہ کے معیار کو، تقدس کو ساتھ لے کر آ رہا ہے تاکہ اس کی بات میں وزن آئے، لیکن قسم وہ جھوٹی کھا رہا ہے. اب معاملہ شرع میں کیا ہوگا؟ چھوٹا سا وقفہ لوں گا، پھر آپ سے اس بات کا سوال کا جواب دوں گا. خواتین حضرات، قسم کھانا سچی اور جھوٹی، نیت الگ چیز ہے، علم الگ چیز ہے، لیکن اگر آپ نے طبیعتاً اپنے فائدے کے لیے کر لی تو اس کا کفارہ کیا ہوگا اور آپ کا حساب کیسے لکھا جائے گا؟ آپ کو جھوٹ اور سچ میں تقسیم اس کے بعد بتاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات, قیامت کی جتنی بھی نشانیاں دیکھیے, جتنے بھی زمانے دیکھیے, اگر انشاءاللہ تعالی اللہ نے وقت دیا تو میں اس کو تفصیل سے اور ترتیب میں آپ کے ساتھ کسی دن شیئر کروں گا. ان میں بہت سے معاملات ہیں, لیکن سب سے زیادہ معاملات جن کو کہ میں بڑے ہی ادب اور وثوق سے کہہ رہا ہوں, تقریباً 17 حدیثیں بخاری اور مسلم کی ایسی ہیں جن کا تعلق وقت آخر سے تو ہے, لیکن جن کا تعلق قطعی طور پہ زمانے کے ساتھ نہیں ہے. ان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ کردار کے ساتھ. علماء اس زمانے میں کس طرح کے ہوں گے, اور اس میں ایک جملہ کیسا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس زمانے میں ان لوگوں سے بچنا جو جھوٹ بولتے ہوں گے. قیامت کی نشانیوں میں سے اللہ کے رسول نے نشانی بتائی کہ جھوٹ بولنے والے زیادہ ہوں گے. آج خدا کی قسم سچ تلاش کرنا پڑتا ہے, جھوٹ بولنے والوں کو آپ کو تلاش نہیں کرنا پڑتا. یہ کردار کی بیماریاں وقت آخر کی نشانیوں میں سے بتائی. حضرت ایک شخص دانستن جھوٹی قسم کھاتا ہے, اللہ کو عہد کے ساتھ شامل کر رہا ہے اپنے وقار کو بڑھانے کے لیے. اس پہ 2 جملے فرمائیے گا. عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حلف علی یمین کاذبۃ لیقطع بها مال رجل مسلم او اخیہ لقی اللہ وهو علیہ غضبان فانزل اللہ فی تصدیقہ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 77 ہے, اور اسی طرح صحیح البخاری میں 2356 نمبر حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کوئی جھوٹی قسم کھائی اس لیے تاکہ کسی مسلمان کے مال کو یا اپنے کسی بھائی کو, غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے, اس کو وہ ناجائز طریقے سے اپنے پاس لے آئے, اس کو حاصل کر لے, جھوٹی قسم کھائے فائدے کے لیے, فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو وَهُوَ غَضْبَانٌ عَلَيْهِ, اللہ تعالیٰ اس پر شدید ناراض ہوں گے. اور فرمایا کہ پھر اللہ رب العالمین نے اس کی تصدیق کے لیے قرآن مجید میں سورۃ آل عمران میں آیت نمبر 77 جو ہے وہ نازل فرمائی کہ وہ لوگ جو اپنی قسموں کو دنیا کے تھوڑے سے مال کے فائدہ کے لیے بیچ دیتے ہیں, فرمایا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھا. اور پھر اللہ رب العالمین یہیں پہ جو فائدہ ہے وہ اٹھا لیں اور آگے ان کا کوئی حصہ نہیں, ان کا کوئی حصہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ ان سے بات بھی نہیں کرے گا قیامت کے دن, اور نہ پھر اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن, اور نہ ہی اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک کرے گا. اور فرمایا کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے آخرت کے اندر. اچھا, ویسے ایک بات کہتے ہوئے نا میں مفتی صاحب کی طرف جاتا ہوں, اس کا مطلب یہ اور میں آپ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں نے جھوٹی قسم نہیں کھائی, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھیں گے. بے شک دیکھے گا, بے شک. اور اگر اللہ ہمیں اپنی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا تو حضرت پھر ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا نا. بلال صاحب, اس کے پلے کیا رہ گیا کہ جس کا مالک رب العالمین اس کو دیکھے ہی نہ رحمت کی نظر سے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو میں نے دیکھے ہیں, بہت سے آپ کی نظر میں بھی ایسے ہوں گے جو کہ اپنے بچوں کے یا اپنے عزیزوں کے یا اپنے چاہنے والوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم کھا رہے ہوتے ہیں, ماں کی قسم کھاتے ہیں, قرآن کی قسم کھاتے ہیں, صرف اپنی دنیاوی فیصلوں کو ابتر کرنے کے لیے. یہ سارے لوگ جو ہیں یہ اسی کیٹیگری میں آئیں گے, خدا ان کی طرف رحمت سے نہیں دیکھے گا. جی, ان کی طرف اس کا کوئی عذاب ان بچوں پہ یا ان لوگوں پہ تو نہیں ہے جن کے انہوں نے سروں پہ ہاتھ رکھے؟ پہلی بات تو یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ایک موقع پر کہ وہ اپنے باپ دادا کی قسم کھا رہے ہیں. صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحلفوا آباءکم, اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ. تو باپ دادا کی اور اسی طرح اس سے نیچے بیٹا, پوتا, پڑپوتا, نواسا, ان کی قسم کھانا جائز نہیں ہے. فرمایا جب بھی تم قسم کھاؤ صرف اللہ رب العالمین کی قسم کھاؤ. تو مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھانا یہ جائز نہیں ہوگا اسلام میں. مخلوق میں سے کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں ہوگا, چاہے وہ کتاب ہو, کتاب اللہ ہو, چاہے وہ رشتے ہوں. پہلی تو بات یہ کہ بلال صاحب کتاب اللہ مخلوق نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, اس کی ایک صفت ہے, اس کی قسم کھانا جو ہے وہ جائز ہے.
کلام اللہ کی کتاب قرآن مجید اللہ کی کے کلام کی قسم کھائی جا رہی ہے، کتاب کی نہیں کھائی جا رہی، ایسا ہے؟ جی وہی ہے نا، ٹھیک۔ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، وہ کتاب ہے، قرآن مجید جو ہے وہ اس کی قسم کھائی جا سکتی ہے۔ حضرت یہ لیکن فرمائیے کہ آپ ہی نے فرمایا کہ آپ اللہ کے تقدس کو بیچ میں لا رہے ہیں، آپ اللہ کی قسم کھا رہے ہیں۔ اب یہ مزاج جو ہے یہ تو مخلوق کا ہے نا، اللہ کا مزاج جو کہ خالق ہے وہ زمانے کی قسم کھا رہا ہے جو کہ اس نے خود تخلیق کیا ہے۔ اب اپنے سے جو تخلیق شدہ ہے وہ تو بڑا نہیں ہے نا کہ اس کا تقدس جو ہے وہ، جب خدا قسمیں کھاتا ہے زمانے کی، وقت کی، اثر کی، پھر خدا کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ اور اس میں ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گی، کیا اللہ جب ان اشیاء کی قسمیں کھاتا ہے تو کیا ان چیزوں کی اہمیت کو، فضیلت کو بڑھا دیتا ہے اپنی قسم کھا کے، جب وہ قسم کھا رہے ہیں ان چیزوں کی؟ اب تک گفتگو ہوئی ہے، پہلے تو میں صورتحال یہ ہے کہ وہی بات جو آپ نے آغاز میں کہی تھی کہ اصل بات کردار کی ہے۔ ایک وہ بد نصیب ہے قسم اٹھانے والا جس کی طرف قاری صاحب نے اشارہ فرمایا کہ اللہ اس کے اوپر غضبان، ناراض بھی ہے، اور آیت مقدسہ کا ترجمہ بھی بیان کیا۔ ایک طرف وہ قسم اٹھانے والے ہیں کہ رب عشعش اغبر لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر اللہ کا نام لے کر قسم اٹھا لیں تو اللہ کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ معنی کیا ہوا کہ کلمہ وہ بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی پڑھ رہا ہے، صحیح۔ شاید صورت اس کی بھی شریعت کے مطابق ہے، اس کی بھی شریعت کے مطابق ہے، لیکن فرق کیا ہے اس کردار کا؟ کردار۔ ایک کردار معین الدین کا ہے کہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اور ایک اس بد نصیب کا کردار ہے جو اللہ کے حرمت و تقدس کو ایک طرف رکھ کے صرف ایک دنیاوی مفاد کے لیے، اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ کو درمیان میں لا رہا ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ اصل چیز ہے کردار۔ اب میں جو اس بات کو یہاں چھوڑ دیجئے کردار کے اوپر، کہ وحید کا میں کال لے لوں، پھر آپ کے پاس میں اپنے اوریجنل کوشچن کی طرف آ رہا ہوں کہ خدا قسمیں کیوں کھا رہا ہے۔ وحید السلام علیکم۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام وحید احمد خان ہے اور میں بوری والا سے بات کر رہا ہوں۔ جناب علی حکم فرمائیے جناب، حکم فرمائیے۔ سر سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا بھاگلپور میں، سر میں آپ کا ایک لیکچر اٹینڈ کر چکا ہوں وہاں پہ، اور سر میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے اور مجھے اس کا اجر دے۔ آپ حکم فرمائیے۔ جی سر، میں اپنا ایک پرابلم ہے جو شیئر کرنا چاہ رہا تھا، وہ سر اس حوالے سے ایکسپیرینس بھی ہے کہ سر میرا ایک جینوئن پرابلم تھا جس کی وجہ سے جو ہے مجھے ایک پاکستان کا جو جوڈیشل سسٹم ہے، عدالت میں، وہاں مجھے جانا پڑا۔ سر کام جائز تھا لیکن اس کے لیے میرے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو سر اس کے لیے مجھے ایک یوں کہہ لیں کہ مطلب اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے ایک جھوٹا گواہ کا ارینج کرنا پڑا۔ تو سر اس کے حوالے سے ٹھیک 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 ٹھیک، وہی میں تمہاری بات سمجھ گیا، تمہاری بات کو میں اپنے لفظوں میں اپنے علماء کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت بات سچ تھی لیکن نظام ایسا تھا کہ گواہی کوئی نہیں تھی۔ اب بات سچ ہے لیکن وہ گواہ کو لا رہا ہے، گواہ کے لیے وہ سچ نہیں ہے، گواہ جھوٹا ہے، اس کے لیے جھوٹ ہے، لیکن معاملہ سچ ہے۔ کیا سچے معاملے پہ جھوٹی گواہی دی جا رہی ہے؟ اس پہ کیا کہیے گا؟ شریعت کی نظر میں تو یہ گناہ ہے کہ اس نے اس واقعہ کو دیکھا نہیں ہے، آئی وٹنر نہیں ہے، اور وہ جا کے گواہی دے رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے، یہ بڑا زبردست سوال ہے، اور بات جو ہے وہ حقائق پر مبنی ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ وہ اب یہ جو بندہ جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اور اس کا حق مارا جا رہا ہے، یا تو ایک صورت ہے کہ وہ صبر کر لے، دوسری صورت ہے اگر صبر نہیں کرتا تو وہ اس بندے کو جس کو قسم کے لیے تیار کر رہا ہے اس کو پھر دونوں گناہ گار ہیں؟ نہیں، دونوں گناہ گار نہیں، وہ تو حق پر ہے، رائٹ پر ہے، سچ پر ہے۔ نہیں، جو گواہ ہے وہ بھی گناہ گار ہے یا جو گواہ کو لے کر آ رہا ہے وہ گناہ گار ہے؟ اب دیکھیں یہ جھوٹی گواہی نہیں دے رہا، ایسی صورت میں یہ جھوٹی گواہی نہیں دے رہا کہ یہ جو بندہ جس کے ساتھ واقعتاً یہ معاملہ ہوا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، اور وہ اس کو یقین دلا رہا ہے کہ دیکھیں میں اس پہ قسم دینے کے لیے آپ کو تیار ہوں، آپ کو مطمئن کر دیتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، کسی کا مال نہیں کاٹ۔ اچھا، میں اس بات کو کبھی سب آپ کی طرف لا رہا ہوں لیکن میں ایک اور بات کہہ رہا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات کا شاہد نہیں ہوں، مجھے میرے گھر سے واکنگ ڈسٹینس پہ عروج رہتی ہے، مجھے عروج آ کے کہتی ہے کہ بلال بھائی یہاں پہ میں نے حادثہ دیکھا ہے، اس کا قصور ہے، مجھے گواہ کے طور پہ کہیں لے کر جاتے ہیں، میں اس کی حرمت کی خاطر قسم کھا لوں گا کہ یہ بات جو ہے یہ ایسے ہی ہے، اب میں جھوٹا پڑھوں گا یا نہیں جھوٹا پڑھوں گا؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ آج کا ہمارا موضوع حلف کا ہے، شہادت کا نہیں ہے۔ چلو شرعی طور پہ میں ایک بات بتا دوں کہ شہادت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک رویت دیکھنا اور اس کے مطابق علم، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو صاحب مسئلہ پوچھ رہے ہیں یہ ایک حقیقت کی بنیاد پہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کا ایک حق تھا اور وہ حق بغیر شہادت کے ان کو نہیں مل رہا، کیونکہ نظام ایسا ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر شرعی اور فقہی مسئلہ جو کہ شریعت کے مسائل ظاہر پر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، باطن پہ نہیں ہوتے،
ٹھیک ہے. اس صورتحال کے اندر جو صاحب گواہی دے رہے ہیں وہ بھی گناہ گار ہے، اور یہ جو ان کو لے آنے کا تکلف کر رہے ہیں یہ بھی شرعن اور فقہی طور کے اوپر گناہ گار ہے. ٹھیک. حقیقت وہی ہے جو اللہ رب العالمین صداقت، کیونکہ حضور کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، یقیناً حقیقت اور صداقت کو اللہ نے یقیناً اس کے وجہ سے اس کو کامیاب کرنا ہے، دنیا کے اندر بھی کامیاب کرنا ہے. اگر دنیا کے اندر نہیں ملے گا تو قبر و آخرت کے اندر تو یقیناً اس کی کامیابی ہے. ادب سے ایک بات میرے دماغ میں آ گئی ایک دم، پھر یہ نکلنا چاہیے. اب اس بات کو میں ادب سے انتہائی پلٹا دے رہا ہوں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اور اس کو سننے والا وہاں پہ کون بیٹھا ہے؟ ابو جہل، عمر شام بیٹھا ہو، کہ اگر میں نے کہا کہ اس کے پیچھے فوج ہے، فوج تو نہیں تھی، مان لو گے؟ کہاں مان لیں گے. اب وہ تو بات جھوٹ کی مان رہے ہیں نا. کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ کہنے والا صادق ہے اور امین ہے. اب اس کا جملہ ذرا دیکھیے، اور اس کو ہم کہہ رہے ہیں ابو جہل، جہالت کا باپ، جب وہ جانے لگا اور اس پہ جملہ ہوا تو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے رسول اللہ محمد جب میں واپس آؤں گا اور تلوار لے کے آؤں گا اور پیچھے فوج نہیں دیکھوں گا تو رب کعبہ کی قسم میں اپنی آنکھوں پر نہیں تیری زبان پہ یقین کروں گا. اب آپ اس کو کیا فرمائیں؟ یہ تو ابو جہل کا کردار ہے، اس پہ شریعت لگائیے. میں وہی بات کہہ رہا ہوں نا، ایک بات ہے کردار کی، ایک بات ہے حقائق کی، ایک بات ہے باطن کی. شریعت کا تعلق ہمیشہ ظاہر سے رہتا ہے، وگرنہ ہمارا ایمان کا تعلق جو ہے وہ حقائق سے ہے. آپ ایمان کو اور شہادت کو ایک دوسرے سے نہ ملائیں. یہ ایمانی کیفیت ہے کہ ابو جہل بھی سمجھتا تھا کہ محمد کا کردار اس قدر ہے، فقط لبثت فیکم عمرا، خود حضور فرما رہے ہیں. وہ جو آپ نے آغاز میں بات کی تھی تو اس وقت ذہن میں میرے یہ آیت پاک آ رہی تھی. حضور نے کس کو پیش کیا؟ اپنے کردار کو، کہ میں نے تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، تم کیا کہتے ہو؟ وجدناک صادقا و امینا. انہیں اللہ کے ہونے پہ اوپر اعتراض تھا، محمد کی صداقت کے اوپر انہیں اعتراض نہیں تھا. واہ 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 واہ، بڑے کیا ذوق بات والی عرض کر رہا ہے. ہوں. پھر سے واہ، ابو سبحان جہل اللہ کو جی. بھی اور اہل مکہ کو بھی اللہ کی ربوبیت پہ، اللہ کے وجود پہ، اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے پر تو شک تھا، بلکہ نہ ہونے پر یقین تھا، لیکن محمد کی صداقت پہ نہیں ہونا اور امانت پہ. واہ. اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جب غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے دعا کی تو فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، یہ روحانیت کے اندر کہہ رہا ہوں کہ اے اللہ اگر یہ 1313 کی نوجوانوں کی جو مختصر سی جماعت ہے جن کے اسلحہ بھی نہیں، اگر یہ یہاں ختم ہو گئے تو میری صداقت ختم نہیں ہوگی، تیری عبادت ختم ہو جائے گی. ہائے ہائے فلن ہائے تو ہائے ابد ہائے ابداً. میری ہائے صداقت ہائے ختم ہائے نہیں ہائے ہوگی. ہائے حضور او ہو میری کیا بات صداقت ہے. ختم نہیں ہوگی، میری کیونکہ صداقت نہیں ختم ہوگی، تیری عبادت میری ختم ہوگی. امانت واہ بھی کیا ختم نہیں جملہ کا ہے. ہوگی، میری واہ واہ. صداقت بھی ختم نہیں ہوگی، میرا حسن بھی ختم نہیں ہوگا، میرے کمالات بھی ختم نہیں ہوں گے، کیونکہ یہ خود مشاہدہ کر چکے ہیں کہ یتیم ہونے کے باوجود اس قدر با کمال. لیکن فلن تو بد ابدا، ہرگز تیری عبادت پھر کسی نے نہیں کرنی، پھر 360 کا راج ہوگا، تیرا راج نہیں ہوگا. تو بہرحال ایک شہادت ہے، ایک حلف ہے، ہو گئی، اور ایک ایمان ہے. جو بات سیدنا علی المرتضیٰ جلوہ فرما ہے، تو کسی نے آ کے پوچھا علماء سے خیبر کے، انہوں نے آ کے کہا، یہودی تھے، کہ یہ بتا کہ محمد کو ماننے والے جب دنیا سے جاتے ہیں تو آگے کے مراحل کیا ہیں؟ سیدنا علی المرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے. تو انہوں نے کہا کہ علی آپ تو اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں کہ جس طرح آپ نے اس کو 100 مرتبہ یا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا. رک جائیے، کیونکہ میں نے حدیث تھا ابھی پڑھی ہے. کہا کہ علی تو موت کی بات اس طرح کرتا ہے جیسے تو نے مر کے دیکھا ہو. صحیح. علی کہتا ہے، یہ بتاتا ہے علی کو امام علی کرم اللہ، علی کہتا ہے خدا کی قسم اگر علی 70 دفعہ بھی مرا ہوتا موت پہ یقین نہ کرتا جتنا یقین اس کو رسول کی زبان پر. ایک کالر سے بات کر لو. بلال صاحب یہیں پر ایک بات کہنا چاہ رہا تھا. حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بازار کی طرف نکلے، ایک چوک میں گھوڑا بیچنے والا شخص کھڑا تھا. اس نے اپنا گھوڑا فروخت کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ طے ہو گیا، لیکن پیسے نہیں تھے آپ کے پاس. آپ نے کہا آپ یہاں ٹھہرو، میں جا کے پیسے لے کے آتا ہوں اور تمہیں دیتا ہوں. اس دوران ایک اور شخص آ گیا، اس کو گھوڑے کی قیمت کا پتہ نہیں تھا، اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیمت سے زیادہ قیمت لگا دی. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قیمت لے کے آئے، اس کو دینے لگے. اب وہ بندہ، اس کا ایمان جو ہے وہ ڈول گیا، کہنے لگا نہیں میں تو اس کو دوں گا، آپ کے ساتھ میرا معاملہ ہی نہیں ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرا آپ کے ساتھ معاملہ ہوا ہے. اب اکیلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا وہ گھوڑے کا مالک تھا؟ ایسی صورت میں وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ ادھر سے سیدنا خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے. تو ان کو حالانکہ بالکل معاملے کا پتہ نہیں تھا. وہ جو بھائی نے سوال کیا نا، میں اس کا جواب دینا چاہ رہا تھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے میرے پاس تو گواہ نہیں ہے. خزیمہ آ گئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے اس شخص سے گھوڑا اتنے درہم میں خریدا ہے.
تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا خزیمہ تم نہیں موجود تھے، گواہی کیسے دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو اس سے بڑی بات پہ گواہی دیتا ہوں، وہ یہ کہ میں نے کبھی جبرائیل علیہ السلام کو آتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آسمان سے آپ کے پاس پیغام آتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی حضرت خزیمہ کے کردار کو، اللہ نے اتنا سراہا، فرمایا کہ آج کے بعد خزیمہ کی گواہی ایک بندے کی نہیں 2 بندوں کی ہوگی۔ تو لہٰذا وہ گواہی جو بھائی نے سوال کیا اگر وہ واقعتاً حقیقت پر تھا اور اس کا حق مارا جا رہا تھا، تو وہ اگر اس نے ایک بندے کو اپنی گواہی کا یقین دلا دیا تو اس کی گواہی درست ہے۔ حضرت یہ مجلس ہے اور جب رسول ہو رہا ہو تو میں ایک بات کہہ کے وقفے پہ جاتا ہوں، یہ جو گواہی ہے نا اور جو قسم ہے، یہ صرف ان نبیوں نے، اللہ نے اور ان صحابیوں نے نہیں، جو امت رسول ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وقت آئے گا جب رسول کے لیے، رسول کی حرمت کے لیے ہم قسم کھائیں گے، اور یہ وقت کب آئے گا؟ وقفے سے آئیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین نظر وقفے پہ جانے سے پہلے بلکہ کافی دیر ہوگی، میں نے قاضی صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا جس کا کہ جواب انہوں نے اس لیے نہیں دیا کہ بات کے زاویے جو ہے وہ اتنے مشکل ہو جاتے ہیں اور اتنے بکھر جاتے ہیں۔ غور کیجئے کہ ایک زمانہ ہوگا جب کہ ذل جلال جو ہیں ان کے سامنے، اللہ کے سامنے کھڑے لوگ منطقے دے رہے ہوں گے کہ اللہ یہ جو نبی اور پیغمبر آپ نے بھیجی انہوں نے تو ہمیں پیغام ہی نہیں بھیجا، آپ کیوں چاہ رہے ہیں کہ ہم دوزخ میں جائیں؟ وہ نبی اور پیغمبر کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو پیغام کو بھیج دیا، اور یہاں پہ ہوگی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بلایا جائے گا ان کو، کہا جائے گا بتاؤ یہ سچ کہہ رہے ہیں، کہیں گے اللہ یہ لوگ جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان نبیوں نے اپنے پیغام کو پہنچایا۔ اب تانا دیکھیے کیسا ہوگا، یہ آرگومنٹ اور منطق کی اتنی قیامت بلا ہے کہ یہ روز قیامت بھی ہمارے دماغوں سے نہیں نکلا ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ دیکھیے یہ جو آپ نے امت گواہ بنائی یہ تو آئے ہمارے بعد، یہ ہم پہ گواہی کیسے دے سکتے ہیں؟ ہم تو ان سے پہلے کے لوگ ہیں۔ امت محمد کہے گی، اب اس کے بعد میں کہتا ہوں خدا کی قسم خدا کوئی حساب نہیں کرے گا، خدا کہے گا یہ راستہ ہے جنت کا، سیدھے چلے جاؤ۔ امت محمد کہے گی اللہ ہم اس لیے گواہی نہیں دے رہے تیرے نبیوں پہ کہ ہم اس وقت موجود تھے، ہم تو اس لیے گواہی دے رہے ہیں تیرے نبیوں کے کیونکہ ہم نے تو اپنے نبی تیرے بھیجے ہوئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان نبیوں نے ان تک پیغام پہنچایا۔ ہماری گواہی اپنی آنکھوں پر نہیں ہے، ہماری گواہی تیرے رسول کی بتائی ہوئی بات پہ ہے۔ خدا کی قسم یہ وہ امت ہے جو ہمارا مقام ہے، اور اس کے بعد اگر ہم جھوٹی قسم کھاتے ہیں تو پھر ان للہ و انا الیہ راجعون۔ رمضان ہے ہمارے ساتھ، جی رمضان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب علی۔ سب بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا کہ آج کل جھوٹی قسم تو ہر بندہ ہی کھائی جا رہا ہے۔ اچھا سر میں نے 1-2 سوال پوچھنے تھے۔ ایک تو یہ کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دوستوں میں، یاروں دوستوں میں اکثر لڑائی ہو جاتی ہے تو ہم صلح کروانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے وہ نہیں کہا۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسرا ہم کچھ جگہوں پہ ہم پھنس جاتے ہیں یا اپنی جان بچانے کے لیے یا اس طرح کئی جگہوں پہ ہم وہاں جھوٹ بول سکتے ہیں ایسی جگہوں پہ؟ اس کے بارے میں قرآن شریعت کیا کہتی ہے؟ کیا بات ہے یار، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ حضرت سوال کو ریپیٹ کراؤ، میں سمجھ گیا۔ یہاں پہ کیا خیر کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے؟ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ایک ہے جھوٹ، جی ایک ہے حکمت و مصلحت، اس کو بڑا بنیادی فرق ہے۔ جی چونکہ ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جب بھی ہم سے سوال کیا جاتا ہے تو میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ ہمیں بنانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بنا بنائی دین اور شریعت صاحب گنبد خضرا عطا فرما کے گئے، ہم صرف بتلانے والے ہیں، وگرنہ حضور تمام مسائل کو بیان فرما کے گئے۔ بیوی کے درمیان صلح کے معاملات ہوں تو اس میں اگر غلط بیانی کی جائے، میں جھوٹ نہیں کہتا، غلط بیانی کی جائے تو وہ بھی حکمت اور مصلحت میں آتی ہے۔ اسی طرح خدا نخواستہ کئی قتل ناحق کی بات ہے، وہاں بھی اگر غلط بیانی کر دی جائے تو یہ بھی حکمت و مصلحت میں آتی ہے۔ اسلام جو ہے نا یہ اصل میں اخلاق کا دین ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میرے نبی رحمت کہہ رہے ہیں کہ میں تو بھیجا اس لیے گیا ہوں تاکہ انسانیت کو اخلاق کے اعلیٰ مقام تک لے جاؤں، اعلیٰ مقام تک لے جاؤ۔ اب انسانی عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ غلط بیانی ہے یا جھوٹ ہے، اس کے اوپر شر ہے یا اس کے اوپر خیر ہے۔ شر اور خیر کا فیصلہ اس ہم نے عقل کے ذریعے کرنا ہے، جو سب سے بڑی نعمت اللہ نے انسانیت کو عقل کی صورت میں دی ہے۔ اب عقل جب درمیان میں آ جائے گا تو اس وقت دیکھا جائے گا آنکھیں بند کر کے کہ اس وقت خیر کس میں ہے۔ بعض دفعہ
جس کو ہم سچائی کہہ رہے ہیں اس کے بولنے کے اندر بھی شر ہوتا ہے اور بعض دفعہ جھوٹ کے بولنے کے اندر بھی خیر ہوتا ہے. تو پھر وہی وحدت وجود کی بات آ جائے گی, اہل تصور کی بات آ جائے گی کہ ہم ظاہر والے نہیں, ہم باطن والے. سوال یہ کرنا میں چاہوں گی وہ یہ کہ اکثر اوقات ہم نے یہ سنا ہے کہ دنوں کی عبادتوں سے, راتوں کی عبادتوں سے بہتر ہے کہ دو لوگوں کی صلح کرا دی جائے. میری زندگی میں اکثر اوقات ایسا ہوا کہ اپنی فیملی میں یا دو میاں بیوی جن کی آپس میں پریشانی ہے, ناچاکی ہے, کچھ ایسی باتیں لڑکی کو علیحدہ کہہ کے اور لڑکے کو علیحدہ کہہ کے ان کی صلح ہو گئی, اور اس میں اس حد تک حقیقت نہیں کا رنگ نہیں تھا جس حد تک میں نے کہا, اور دو لوگوں کے درمیان اپنی فیملی کے اندر. تو کیا اس میں غلط بیانی نہیں تھی مگر ایگزیجریشن تھی؟ حضرت آپ کی طرف یہ سوال, اگر رشتے کو جوڑنے کے لیے آپ جھوٹ بول دیں, جھوٹ آپ بول کو دیں, کفارہ دے دیں چلے جا کے, کیا یہ خیر کے رشتے کو جوڑنے کے لیے خیر کی خاطر اگر میں یہ عمل کروں تو میرے پہ کیا حد لگتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلال صاحب پہلے تو بات یہ کہ یہ جھوٹ کنسیڈر ہی نہیں ہوگا, اس پہ قسم کا اللہ کفارہ تعالیٰ دینا آپ کو ہی نہیں جزائے پڑے گا. خیر دے. میں آپ سے بڑا ڈرتا ہوا سوال کر رہا تھا, آپ نے زندگی آسان کر دی. کیا بات ہے, واہ واہ واہ. یہ جھوٹ شمار ہی نہیں ہوگا بلکہ اس پر اجر ملے گا. نیت کا معاملہ آ گیا نا, نیت کیا ہے؟ خیر ہے, برائی یا شر نہیں ہے. وہی بات جو مفتی صاحب نے کہی, میاں بیوی کے درمیان جھگڑا تھا یا کوئی ایسا معاملہ تھا کہ دو خاندان بٹ جاتے, ٹوٹ جاتے, گھرانہ بکھر جاتا, تو آپ نے فرمایا اجازت دے دی کہ یہاں پر آپ غلط بیانی کر لیں یا جھوٹ بول لیں ان کو ملانے کے لیے. ایک بندے کو آ کے کہہ رہے ہیں نہیں یار وہ تو آپ کے بارے میں بڑے اچھے ویو دے رہا ہے, دوسرے کو کہہ رہا ہے وہ آپ کے بارے میں اچھے, تو نرم ہو جائیں گے, تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا. اسی طرح جنگ کے دوران مسلمانوں کی اور کافروں کی جنگ ہو رہی ہے, تو ایسی صورت میں بھی آپ غلط بیانی کر لیں گے تو یہ گناہ نہیں ہوگا, جھوٹی قسم نہیں ہوگی, یہ جھوٹ بھی نہیں شامل ہوگا. میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. جی جی, نہ ہم اس کو جھوٹ کہیں نہ غلط بیانی کہیں کیونکہ اجر مل رہا ہے. اس کو خلاف حقیقت کہہ دیں. خلاف حقیقت ہے لیکن حکمت بھی اسی میں ہے اور مسلحت بھی. جس طرح محترمہ نے بیان کیا تو الحمدللہ میں وہاں اسلامی عدالت انصاف چلاتا ہوں. یقین کریں کہ بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ میں نے خلاف حقیقت بات کی اور اللہ نے دو خاندانوں کو جوڑ دیا. مثلا محترمہ کو یہ کہا کہ تمہارا خامد تو تمہارے اس حوالے سے بڑے تمہارے فضائل سنا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا تمہارے بغیر تو میں زندگی گزار ہی نہیں سکتا, میں سمجھ نہیں سکتا. اسی طرح عورت کو سمجھایا گیا تو الحمدللہ ان کے گھر آباد ہو گئے. اور میرے نبی رحمت کا فرمان ہے کہ جب حضور کی خدمت میں اعمال پیش ہوتے ہیں اور دو خاندان یا افراد جڑتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. قرآن حکیم میں اور یہ 10 آیتیں اللہ نے اتاری ہیں اور یہ 10 آیتیں جو ہیں یہ قیامت تک تلاوت ہوں گی. اللہ تعالیٰ نے ہماری ماں سیدہ عائشہ کی عظمت کی, سچائی کی قسم کھائی. اب غور کیجئے کہ الزام لگانے والوں میں سے ایک بدری بھی تھا, اور جب اس کی ماں نے ہماری ماں حضرت عائشہ کو کہا نا کہ آپ پہ, تو میری ماں کا کردار دیکھیے. ماں کہتی ہے مت کہو اس کو کہ اس نے ایسا کیا, وہ تو بدری ہے, وہ تو بدری ہے, مت کہو اس کو روک رہی ہے کہ تو ایسا نہ کہہ. اب یہ عظمت ہے جو کہ ہماری ماں کی تو ہے, ایک عورت کی ہے جو قرآن حکیم میں آیا. آپ کو اپنے تجربے میں نہیں لگتا کہ خواتین کچھ زیادہ اس میں ایک قدم آگے بڑھ جاتی ہیں قسمیں کھانے میں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور بہت انفارچونیٹ بات ہے. ہم جب بھی بات کرتے ہیں کردار کی, بلال بھائی آپ ہی کے جملے ہیں, وہ جملے ایسے دل پہ نقش ہوئے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ ان کو بار بار سنا جائے اور آپ ہی سے سنا جائے, مگر آج میں دہراؤں گی. وہ جملے یہ ہیں کہ جتنی قومیں گزری ان کے اوپر جتنی آفتیں آئیں اور جتنی پریشانیاں اور جتنے بھی ان کو سزائیں ملی, وہ ان کے نمازیں اور عبادات نہ کرنے کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے کرداروں کی وجہ سے. آج کی عورت کا کردار جب خود ٹھیک نہیں ہوگا تو وہ اپنے بچوں کو آگے کیا دے گی؟ کیونکہ میرا خیال ہے کردار ہی تو ہے ایک عورت کے پاس جو وہ آگے اپنے بچوں کو یا منتقل کر سکتی ہے صدقہ جاریہ کے طور کے اوپر. تو ہم اگر اب قرآن کی طرف آئیں اور اللہ سے پوچھنا یہ چاہیں, قرآن حکیم سے یہ پوچھنا چاہیں کہ وہ لوگ جو جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ان کے ساتھ کیا اللہ کیا کرے گا اور کیا ہوتا ہے, تو ہمیں سورہ مباہلہ نظر آتی ہے جس میں جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے. جہاں پہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے چیزوں کی اور اللہ کی سنت ہے کہ وہ قسمیں کھائیں, وہاں پہ اللہ کی لعنت. تو جہاں اللہ کی لعنت پڑ جائے
اور میرا خیال ہے یہ اف، وہاں پر اور نہیں آئے۔ وہاں پر موجود اور اللہ کی دیکھیں لعنت نہ پڑ جائے۔ میں کہتی ہوں سلام سچا ہے، ماننے والے تھے نا سر، پھر ان سلام ہے عیسائیوں کے واہ اوپر واہ واہ، کہ واہ جن واہ کو ان کی عزت کا، ان کی قدر و قیمت کا پتہ تھا کہ ہاں یہ سچے ہیں، ان سے پنگا نہیں لینا۔ حضرت ایک سوال بالکل چھوٹا چھوٹا، وقت بالکل مختصر ہے. جب کوئی شخص ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، ہم اس پہ قد لگاتے ہیں، اس پہ حد لگاتے ہیں، ہم اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں. کوئی ناموس خداوند کرتا ہے، ہم اس پہ، ہم قرآن کی قسمیں جھوٹی کھاتے ہیں. وہ ناموس یہ ناموس قرآن نہیں ہے کیا؟ ایبسلیوٹلی۔ اس پہ کیا حد ہونی چاہیے؟ اس پہ بلال صاحب بات یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا ادب و احترام ہے، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، یہ کلاموں کا بادشاہ ہے. بے شک ہے. تو اس کو لوگ بہت مس یوز کرتے ہیں، بہت مس یوز کرتے ہیں، جھوٹے قرآن اٹھاتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں. تو وہی بات جو میں نے پہلے کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث شریف میں بھی فرمایا کہ وَهُوَ غَضْبَانٌ عَلَيْهِ، قیامت کے دن اللہ اس پر شدید غصے میں ہوگا. حضرت اس پہ جو کہ قرآن کی جھوٹی قسم کا ہے، کیا ناموس لگنی چاہیے؟ میں تو جناب یہی عرض کروں گا کہ پھر وہی بات کہ جواب خود احادیث مقدسہ میں موجود ہے. 7 بڑے گناہ، اکبر الکبائر، جس کے اندر شرک ہے، جس کے اندر اکبر الکبائر یعنی کبائر میں سے بھی اکبر، اس کے اندر جہاں شرک اور قتل ہے وہاں خود جھوٹی قسم اٹھانا ہے. ایک بات عرض کر دوں جو میں اس وقت جواب نہیں دے سکا کہ اللہ کا رب العالمین کیوں قسم اٹھا رہے ہیں، پھر وہی ذوق والی بات کروں گا. جہاں محبوب کی نسبت آ جائے تو وہاں اللہ کہتا ہے کہ چونکہ حبیب اللہ کی بات ہے، اس لیے محبت کا مزہ یہی ہے کہ میں خود اللہ رب العالمین اب ان چیزوں کی قسمیں اٹھاؤں جن کی نسبت محمد کی طرف ہو گئی ہے. اور اب ذرا آ جائیں ان قسموں کی طرف کہ کبھی اللہ کی ذات قسم کھاتی ہے مولا کی، کملی کی، کبھی قسم کھا رہی ہے ان کی عبادات کی، کبھی I mean you know، تو یہاں سے سگنیفیکنس آف قسم. اپنا 5 سیکنڈ کا اور جملہ، یعنی معنی یہ ہے کہ اللہ ساری اپنی عظمتوں کا وزن ڈال رہے ہیں شان محبوبیت. ہائے 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 ہائے، یہ جملہ کہہ کے حضرت فرمائیے کہ ایک جگہ ایسی بھی آئی کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بطور چیف جسٹس ہونے کی بات، کہ آپ کی بات کے مقابلہ میں کسی اور کی بات، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی قسم نہیں کھائی، طور کی قسم نہیں کھائی، سینا کی قسم نہیں کھائی، بلد امین کی قسم نہیں کھائی. وہاں قسم کھائی فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب ہونے کی مجھے قسم، یعنی اللہ کو بھی آپ کا رب ہونے پر مان ہے کہ میں محمد کا رب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. انتہائی ادب، انتہائی شکریہ، انتہائی شکریہ. خدا کی قسم میں کہتا ہوں کہ عشق رسول جو ہے نا یہ سنت خدا بند ہے. اور کتنے بدبخت لوگ ہیں ہم کہ ایک خاتون جو کہ ہوم اکنامکس میں پروفیسر ہے، بڑی پروفیسر الحمدللہ ہوں گی، مجھے ایک کتنا پیغام بھجوایا کہ بلال کتب سے کہیے کہ بار بار قسمیں نہ کھایا کرے. مجھ پہ ایک وزن پڑا، میں نے چھوڑ دیا، لیکن خدا کی قسم جب میں قسمیں کھاتا تھا نا تو میں سنت خدا بند سمجھ کے کھاتا ہوں کہ اللہ قسمیں کھاتا ہے تو پھر یہ سنت خداوند ہے. ہم نہ سنت خدا کو ماننے والے، نہ سنت رسول کو ماننے والے. پھر ہم اپنے اعمال کو جب اللہ کے سامنے لے کے جائیں گے تو وسیلے اور واسطے اور نسبتیں کیسے دیں گے جن کی توفیق ہمیں اللہ ہی دے گا اور ہم بخشے جائیں گے. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو بہت آسانیاں دے اور بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.